हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज सुबह लाहौर के इलाके जौहर टाउन में एक धमाका हुआ और बाद में ख़बरें आनी शुरू हुई कि धमाका जो हुआ है बिल्कुल उस घर के नज़दीक हुआ है जो घर है हाफिज़ मोहम्मद सईद, जो कल-ए-दम जमात-उद-दावा के सरबराह रहे हैं और जिन्हें गुज़िश्ता बरस टेरर फाइनेंसिंग में तकरीबन कोई कलेक्टिवली 36 बरस की कैद सुनाई गई है। वो कोट लखपत जेल में थे। ये जो धमाका हुआ उस बारे में पहले हम सुन लेते हैं आईजी पंजाब इनाम गनी का कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। इस धमाके में 3 अफराद जाँ बहक हुए, जिसमें एक बच्चा और एक पुलिस वाला भी शामिल हैं, जबकि 21 के करीब ज़ख्मी हैं, जिसमें से 4 क्रिटिकल हैं, 2 वेंटिलेटर पर हैं। तो सुनिए आईजी पंजाब से जब पूछा गया कि क्या ये हमला हाफिज़ मोहम्मद सईद के घर पर हुआ तो उन्होंने क्या कहा कि जहां तक यहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट्स के घर का सवाल है, जहां पे कि उनका घर है, उसी के पास आपने देखा होगा कि पिकेट है और ये घर के करीब गाड़ी नहीं जा पाई है सिर्फ और सिर्फ उस पिकेट की वजह से। अगर ये पिकेट ना होता तो ये गाड़ी कहीं और जा सकती थी। सो इसमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी पुलिस को कि उनकी प्रेजेंस की वजह से और उनकी यहाँ मौजूदगी की वजह से वो अपने टारगेट पे कोई भी नहीं पहुँच सका। इसीलिए भी हमारा ख्याल ये है कि इसका टारगेट जो है वो पुलिस है और वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को अंडरमाइन करना चाहते हैं। जी आपने सुना आईजी पंजाब ने ये कहा और सीसीटीवी फुटेज भी बाद में आई जहाँ पे एक काले रंग की गाड़ी दिखाई गई कि वो आके खड़ी होती है। एक खातून जो गली में थी उन्होंने कहा उन्होंने एक मोटरसाइकिल पे 2 लोगों को भी आते जाते देखा, मुसलसल वो चक्कर लगा रहे थे। ये गाड़ी जो है ये हाफजाबाद से जो बेची गई ओपन लेटर पे गुजरावाला में एक शख्स को, और गुजरावाला जब हाफजाबाद पहुँचे तो पता लगा कि ये जो ओपन लेटर पर बेची गई है। फिर गुजरावाला वाले साहब के पास पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। सीटीडी ने जो पर्चा दिया है उसमें 3 नामालूम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ये पर्चा दिया है, इक़दाम कत्ल का और दहशतगर्दी का। और 3 लोग इसलिए अगेन के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि एक शख्स नीली शलवार कमीज़ पहने वो गाड़ी ला के खड़ी करता है, फिर उतरता है, फिर वापस आता है, फिर बैठता है और फिर उतर के चला जाता है। उसके आधे घंटे बाद ये धमाका हुआ। रिमोट कंट्रोल्ड ब्लास्ट था। पुलिस कह रही है तकरीबन 30 किलोग्राम जो है इसमें धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल किया गया। इनाम गनी ने जो बात की मतलब सर आंखों पर और पुलिस पर यकीनन बहुत हमले हुए हैं माजी में और ये कोई नई बात नहीं है। मुझे ज़ाती तौर पर नहीं लगता कि ये पुलिस पर एक हमला था और क्योंकि वो इस तरह तो आपके पास बहुत टारगेट्स हैं, आप इससे बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू टारगेट, और ये अगेन ये कोई एमेचरिश ऑपरेशन भी नहीं था जिस तरह ये एक्सप्लेन किया गया है। ज़ाहिर है कि हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि ये हाफिज़ सईद अच्छा मैं ये भी नहीं कह सकता कि हाफिज़ सईद पर अटैक था, क्योंकि ज़ाहिर है अगर कोई इतनी अटैकिंग प्लानिंग करता है तो उनको पता है कि वो वहाँ थे नहीं। तो फिर ये क्या है? क्या ये एक वार्निंग शॉट है? और अगर ये वार्निंग शॉट है तो किसने फायर किया और इसका निशाना कौन है? बिल्कुल ये सवाल हमारे साथ मौजूद हैं एजाज सैयद, जियो क्रिएटिव रिपोर्टर हैं। एजाज, जो इत्तलात इंटीरियर मिनिस्ट्री तक पहुंची हैं जो इब्तदाई, उसमें आपको क्या पता लगा है? जी मेरी इत्तलात ये है कि वजारत दाखिला ने जो रिपोर्ट उन्हें मौसूली है उनके मुताबिक यही है कि जो टारगेट था वो हाफिज़ सईद ही थे और हाफिज़ सईद ही इसके टारगेट थे कि बाज़ लोगों का कहना है कि हाफिज़ सईद साहब को बाज़ औक़ात गो कि वो जेल में थे लेकिन उनको बाज़ औक़ात स्पेशल परमिशन भी मिल जाया करती थी। जिस वक्त ये अटैक हुआ है उस वक्त हाफिज़ सईद वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो कोट लखपत जेल में थे। और मेरी जो फैमिली ज़राए से हाफिज़ सईद साहब के बात हुई है उनके मुताबिक हाफिज़ सईद साहब जब साल 2019 में जुलाई में जब उनको अरेस्ट किया गया था फॉर्मली, वो तब से कोट लखपत जेल में ही हैं। तो जाहिर है वो उस वक्त यहाँ पर नहीं थे, लेकिन ये जो लोकेशन है जहाँ पे ये सिक्योरिटी लगी हुई है, इसमें 2 बातें और भी बड़ी अहम है कि हाफिज़ सईद साहब के साथ
جو ان کے بیٹے ہیں ان کی جماعت میں بڑے متحرک ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، اب تو ظاہر جماعت ہی ختم ہو گئی، حافظ طلحہ وہ ان کی رہائش بھی وہاں پر موجود ہے. پھر عبد الرحمان مکی صاحب ہیں جو کہ انہی کی جماعت میں ایک بڑی اہم پوزیشن ہوتی تھی، ان کی رہائش گاہ بھی وہاں پر ہے. اسی طرح حافظ سعید صاحب کے فیملی کے کچھ اور لوگ ہیں جن کی رہائش وہاں پر ہے اور یہ سیکیورٹی وہاں پر رہتی ہے. دوسری بات اہم یہ ہے کہ جو پنجاب پولیس ہے ان کو گزشتہ 6 ماہ کے اندر 65 انٹیلیجنس الرٹس موصول ہوئے ہیں، اور جو 65 انٹیلیجنس الرٹس ہیں وہ اسپیسیفائی نہیں کرتے حافظ سعید صاحب کا نام یا ان کی رہائش گاہ کا جو ایڈریس ہے اس کو اسپیسیفائی نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ جی پولیس کی کسی اہم شخصیت پر اٹیک ہو سکتا ہے، جہاں پہ پولیس کی پیکٹس ہیں وہاں پہ اٹیک ہو سکتا ہے، اس طرح کے انٹیلیجنس ہائی ویلیو ٹارگٹ جیسے کہ نارملی ہوتا ہے. جی تو جو اسپیسیفک انٹیلیجنس الرٹ ہے کہ حافظ سعید صاحب کی رہائش گاہ پہ ہوگا وہ نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک تیسری بات بھی کہنا چاہوں گا. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو افغانستان کے اندر سچویشن پیدا ہوئی ہے وہاں پہ جو میری کچھ لوگوں سے یہاں پہ بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ حافظ سعید کو وہ ماضی میں بھی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، اور آپ کو یاد ہو امریکہ نے ان کے اوپر ایک ہیڈ منی بھی رکھی ہوئی، اور ماضی میں بھی اٹیک ہوئے ہیں، اور را کے حوالے سے ان کے ایک اہم لیڈر کا قتل بھی ہوا تھا گجرانوالہ میں، جس کو را کو نامینیٹ کیا گیا تھا باقاعدہ بندوں کے نام لے کے، اور اس کا ایک ٹری بنایا گیا تھا اس وقت سی ٹی ڈی نے، پرانی بات ہے. لیکن یہ جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو انٹرپٹ کر کے کہ وہ ٹھیک ہے کہ را ان کے پیچھے ہو سکتی ہے، امریکن سی آئی اے کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے کوئی انٹرنل گروپ جو ہے کسی ادارے کا وہ کچھ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہو، یہ سب درست ہے. لیکن فرض کریں کہ میں حافظ سعید جیسے ہائی ویلیو ٹارگٹ کو نشانہ بنانا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے اس سے پہلے میں باقاعدہ ایک ریکی کروں گا کہ اس وقت وہ کہاں ہیں، ریئل ٹائم میں کہاں ہیں، اس سے پہلے وہ کہاں ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ مسلسل کوٹ لکھپت میں ہے، تو اب اتنا بے وقوف پلانر تھا وہ کہ اس کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پہ ہیں بیسیکلی، اور اس نے جا کے حملہ کر دیا. تو یہ بات مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہی ہے. نہیں، میں نے وسط صاحب اس سے پہلے کچھ اور بات بھی کہی ہے. میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ یہ اطلاعات ہیں کہ کچھ پرمیشن شاید مل جایا کرتی تھی ان کو ہائی سیکیورٹی میں، وہاں پر یہ اطلاعات ہیں موجود. تو جو ظاہر ریکی جنہوں نے کی ہے ان کے پاس بھی تو وہ اطلاعات ہوں گی نا جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اچھا اعزاز، یہاں پر ابھی تک کسی ظاہر گروپ نے ذمہ داری بھی نہیں قبول کی، لہٰذا ہم اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں کہ کیا کیا محرکات ہو سکتے ہیں. تو پولیس جو ہے وہ کن لائنز کے اوپر تفتیش کر رہی ہے؟ جی میں اس حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا کہ اس وقت جو میری یہاں پہ کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو حافظ سعید صاحب کے خلاف اگر کوئی استعمال ہو سکتا ہے یا کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے تو وہ داعش ہو سکتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ داعش اس وقت افغانستان میں بڑی متحرک ہے، ان کا بڑا وہاں پہ انفلوئنس بھی ہے داعش کا. ظاہر طالبان بھی ہیں لیکن داعش بھی وہاں پر موجود ہے اور وہ اپنے فٹ پرنٹس رکھتی ہے. اور کسی زمانے میں داعش یہاں پر پنجاب میں بھی تھی. تو یہ جو افغانستان کے اندر کی جو سچویشن ہے اس کو اگر کنیکٹ کیا جائے اس حوالے سے تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور آج داعش کا کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ داعش کا کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ داعش کا مفاد بھی ہو سکتا ہے اور القاعدہ کا بھی ہو سکتا ہے. القاعدہ بھی ماضی میں اناؤنس کر کے وسط میں آپ کو ایک چیز میں آپ کو تھوڑا سا میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں ویسے کہ ہی از آن دا ہٹ لسٹ ان ساری گروپس کی. ٹی ٹی پی کی ہٹ لسٹ پر بھی حافظ سعید رہے ہیں. اگر اس کی ہم بہت گہرائی میں جانا چاہیں تو پھر شاید ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر وہ سلفی گروپس کی رائیولری بھی پلے ان کر جاتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جہاں اعزاز کا اشارہ ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ اعزاز، وہ یہ ہے کہ اگر یہ فار ایگزامپل را نے بھی آرڈر کیا ہے تو آن گراؤنڈ داعش کو یوز کر کے، آپ یہ کہہ رہے ہیں شاید؟ جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ جو اطلاعات یہاں پر اسلام آباد میں اور پنجاب میں سی ٹی ڈی پولیس کے جو سینئر آفسرز ہیں ان کے پاس یہ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ دے آر سسپیکٹنگ
اور وہ اس کو لنک اپ کر رہے ہیں کہ جو نیکٹا میں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں مختلف انٹیلیجنس اداروں کی جو کہ پولیس کے ساتھ شیئر ہو رہی ہیں، تو وہ ان اطلاعات کو جوڑ رہے ہیں کہ یہ کارروائی ادھر سے ہو سکتی ہے۔ اور پچھلے دنوں سے بہت زیادہ نیکٹا میں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں افغانستان کے اندر داعش کے متحرک ہونے کی، طالبان کے متحرک ہونے کی اطلاعات تو ظاہر ہے ہمیں بھی ملتی رہتی ہیں، میڈیا میں بھی آتی رہتی ہیں، تو ان باتوں سے جوڑا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ حافظ سعید صاحب پہ اگر کوئی اٹیک ہوا ہے تو وہ را نے کسی گروپ کو استعمال کیا اور موسٹ پروبیبلی وہ گروپ جو ہے وہ داعش ہے۔ اچھا، اب اعزاز آپ نے ذکر کیا پوسٹ افغانستان سینیریو کا، آج میں پڑھا تھا وال اسٹریٹ جرنل میں ہی کہ یو ایس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا پہلے جو ایسٹیمیٹ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ شاید 2 سال ودھال کے بعد افغان حکومت چل جائے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید 6 ماہ سے 1 سال تک۔ یہ ہمارے پاس سامنے سچویشن ہے، ہر دن ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان نے کوئی ڈسٹرکٹ پکڑ کے چھوڑ دیا، پھر کہیں اور اٹیک کیا۔ یہ تو بلکہ ترکمانستان کے بارڈر پہ تمام پوسٹ ترکمانستان کے بارڈر پوسٹ کو بھی قابض کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ہولڈ نہیں کرتے، سائیکولوجیکل ہٹ ہے۔ 87 ڈسٹرکٹس جو ہیں انہوں نے اب تک قبضہ لیے ہیں، اور آج افغان سیکیورٹی فورسز نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے آپریشن کیا ہے، کوئی 200 کے قریب طالبان انہوں نے مارے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے اعزاز آج کی۔ 6 مہینے بعد سال ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو انسرٹنٹی ہے یہ کس طرح ہمارے اوپر بلو بیک ہوگا اس کا؟ یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر پوری دنیا غور کری ہے، لیکن آج اس سوال کے اوپر بہت تفصیل سے غور کیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں جو انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس کے اندر، اور اس انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کا یہ پہلا فارمل اجلاس تھا جس میں سارے انٹیلیجنس ایجنسیز تھی، یعنی ISI MI بھی تو ہم نام سنتے ہی آئے ہیں، لیکن ایئر انٹیلیجنس بھی تھی وہاں پہ، نیول انٹیلیجنس بھی تھی، نیکٹا کے چیف بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو جو پہلے نمبر پہ ایجنڈا تھا وہ یہی تھا، اور وہاں پہ جن 3 موضوعات میں جو پہلا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ افغانستان کی صورتحال، اور میری اطلاعات کے مطابق وہاں پر پرائم منسٹر کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو افغانستان کے اندر تیزی سے صورتحال بگڑ چکی ہے اور بہت بڑی تعداد میں وہاں سے جو افغان شہری ہیں وہ پاکستان منتقل ہونا شروع ہو گئے اور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں بارڈر کے ذریعے۔ کچھ تو وہ ہیں جن کے پاس ویزا ہے، وہ ایئر ٹکٹ وہ لیتے ہیں، کوئی بھی ٹکٹ لیتے ہیں کسی ایئر لائن کا اور وہ پاکستان آ جاتے ہیں، لیکن بارڈر کے ذریعے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ایک بات ان کو یہ پرائم منسٹر کو بتائی گئی ہے اور اس کا بلو بیک بتایا گیا کہ پاکستان جو اگلے 10 سے 15 دن میں جو تبدیلی آئے گی، کیونکہ 4 تاریخ کو وڈرال کی فارمل اناؤنسمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے، اور اس کے بعد آج بھی جو افغان طالبان کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا، اور انہوں نے دعوت دی ہے افغانستان کی آرمی کو اور پولیس کو اور دیگر افیشلز کو کہ وہ ہم سے مل جائیں۔ لیکن ظاہر ہے ہم پاکستان میں بیٹھ کے افغانستان کو صرف طالبان کے چشمے سے ہی دیکھتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے، اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں وہاں پر۔ بہت شکریہ اعزاز، بہت ظاہر ہے بات آگے بھی ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس وقت ناظرین ایک وقفہ لیں۔ اب تذکرہ کریں گے خیبر پختونخوا کی تحصیل جانی خیل کا، جہاں پر سینکڑوں جانی خیل کے جو لوگ ہیں وہ گزشتہ 25 دن سے دھرنا دیے بیٹھے تھے، کیونکہ ان کے قبائلی رہنما جو ہیں گل نصیب خان، ان کو قتل کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 2 ماہ قبل جو ہے وہاں پر 4 نوجوانوں کی جانی خیل کے لاشیں ملی تھی پہاڑوں پر، جس کے بعد ایک دھرنا اس وقت بھی دیا گیا تھا۔ اس وقت پھر خیبر پختونخوا حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ان کو نہ صرف ان کی سیکیورٹی کا انشور کیا جائے گا، بلکہ جو ان کے کنسرنز ہیں وہ بھی دور کیے جائیں گے سیکیورٹی کے حوالے سے۔ مگر ظاہر ہے حکومتیں جیسے کرتی ہیں معاہدے کر کے بھول جاتی ہیں۔ پھر جب یہ قتل ہوا تو اس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے دھرنا دیا،
اور 3 روز قبل جو اس علاقے کے ایم پی اے ہیں شاہ محمد وزیر، جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر ٹرانسپورٹ بھی ہیں، وہ انہیں کہہ کے گئے تھے کہ آپ صرف 3 دن ٹھہر جائیں، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، مگر وہ ابھی تک پشاور میں انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو آج دھرنے کے مظاہرین نے کہا کہ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، اور کہا کہ ان کا مارچ بالکل پیسفل ہوگا، مگر جیسے ہماری انتظامیہ ہوتی ہے ہمیشہ، ساری سڑکیں انہوں نے بلاک کر دیں اسلام آباد جانے کے لیے۔ وہاں تصادم ہوا، پولیس نے شیلنگ کی، فائرنگ بھی ہوئی، جس سے ایک قبائلی نوجوان جو ہے وہ وہاں جاں بحق ہوا۔ اس کے علاوہ پولیس کی گاڑیاں بھی جلائی گئیں۔ صورتحال بہت کشیدہ ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ حالانکہ 25 دن زرار یہ بار بار اس پہ بات کی ہے، اور وہی بات ہوتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، اب 2 قسم کی آپ اپیلز کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ یا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیں کیا ہوا ہے، آپ احساس کریں، آپ ہمدردی کریں، وہ چھوڑ دو۔ میں کہتا ہوں 1 سیکنڈ کے لیے وہ چیز، اس کا سوئچ آف کر دو، صرف اور صرف پریکٹیکل بات کریں۔ ابھی پچھلے سیگمنٹ میں کیا بات ہو رہی تھی کہ پوسٹ یو ایس ودرال سچویشن افغانستان میں کیا ہونے والی ہے اور کیا بلو بیک ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے، بلو بیک جب آتی ہے، یا اگر کوئی آپ کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آپ کو ہٹ کہاں کرتا ہے؟ فالٹ لائنز پر، ویک پوائنٹس پر۔ وہ ایکسپلائٹ کس کو کرتا ہے؟ جو پہلے سے ہی غم میں ہیں یا غصے میں ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو علاقہ ہے، اس کی جغرافیہ پر بھی ہم نے بات کی ہے کہ کتنا پسماندہ ہے۔ مثلا پاکستان کی اگر آپ تمام ایریاز کو دیکھ لیں، دس از ون آف دا موسٹ انڈر ڈیولپڈ۔ اور دوسرا اس کا اگر آپ جغرافیہ دیکھیں نا، وہ بتا دیں، افغانستان سے بارڈر لگتا ہے، بنو سے کی مروت سے لگتا ہے، وزیرستان سے لگتا ہے، تو بہت اسٹریٹجک لوکیشن ہے، سیکیورٹی وائز بہت ہی ولنریبل علاقہ ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایک فارسٹ ہے اور 6 سالوں سے بارش نہیں پڑی۔ ایک چنگاری کا مطلب ہے کہ آگ لگ سکتی ہے، اور وہ آگ جب لگ جاتی ہے تو ہم نے 1000 دفعہ دیکھا ہے وہ رکتی نہیں ہے۔ اچھا پھر آپ کو مور وسائل استعمال کرنے پڑتے ہیں، تو بہتر ہے کہ جہاں آپ نے چنگاری دیکھی اس کو وہاں ہی کنٹرول کر دیں۔ اچھا کنٹرول سے میری یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کلیمپ ڈاؤن کریں، کلیمپ ڈاؤن کرنے سے چیزیں ایز سچ حل نہیں ہوتی، وہ پوسٹ پون ہو جاتی ہیں، اور پھر جب چیزیں پھٹتی ہیں بگڑتی ہیں۔ لیکن ڈاؤن دی لائن اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ یار دیکھو، وہ کہتے ہیں نا کہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، ہاں کوئی خبر نہیں آ رہی، معاہدہ کر لیا، ختم کر لیا۔ لیکن اب معاہدوں سے تھوڑے آگے جانے کی ضرورت ہے۔ اور اگین میں کہہ رہا ہوں، دفع کرو یہ انسانیت کو لے کے جیب میں ڈال کے نا کوئی ڈسٹبن میں پھینک دو، دفع کرو انسانیت کو، پریکٹیکلی سوچ لو۔ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9۔ اگر آپ کی ایک ملک کے اندر ایک پاپولیشن ہے جن کے کچھ گریونسز ہیں، آپ کو چاہیے کہ اگر وہ ریزنیبل گریونسز ہیں تو آپ ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر حل آپ کے پاس نہیں ہے، اور اکثر نہیں ہوتا، یہ بھی ماننے کی بات ہے، تو پھر کم از کم انگیجڈ رکھیں، یہی چیز ہے۔ پھر آپ معاہدہ کر کے، کیونکہ آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکی خیبر پختونخوا حکومت، تو انہوں نے پھر انگیجمنٹ کا وہی طریقہ اپنایا جو سرکاری طور پہ ہوتا ہے کہ ڈی سی کو بھیج دو، یا وہ کر کے سرکاری افسر جائے گا۔ پوائنٹ ریز کیا تھا مجھے یاد ہے، اور وہ یہ تھا کہ ڈی سی جاتا ہے، وہ اپنی پوائنٹ، ان کے لیے وہ حکومت ہے، وہ ریاست ہے۔ اب وہ آگے جاتا ہے، اس نے 10 لوگوں سے اپروول لینا ہے، تو یا تو جس کو آپ بھیج رہے ہیں اس کو پھر آپ امپاور کرو، مینڈیٹ دو، یا کم از کم جن سے وہ بات کر رہا ہے وہ ان تک کمیونیکیٹ کرے کہ سر میں ایک میسنجر ہوں، میں آپ کی جو بھی گریونسز ہیں، آپ کی جو بھی کلیمز ہیں، جو بھی ڈیمانڈز ہیں، وہ میں آگے لے جاؤں گا، میں ڈیسیژن میکر نہیں ہوں۔ یہ ایک چیز کمیونیکیٹ کرو۔ لیکن میرا خیال ہے شاید یہاں پر بدقسمتی سے ان چیزوں میں سے کوئی نہیں ہوا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہلاکت ہوئی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی گاڑیاں جلی ہیں۔ یہ آج کی بات ہے، 25 دن کے بعد 25 دن کے بعد ایک اور 25 دن کے بعد کیا ہونے والا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا؟ بالکل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ بہت پرامن رہے، 25 دن تک بیٹھے رہے وہاں پر، بہت آپ کے پاس۔ جی سر ایڈ کر دوں، جی ایک چیز میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہم افغانستان کی بات کر رہے ہیں۔ افغانستان میں سے اگلے 6 مہینے میں جو سیلاب آنے والا ہے انسانی، ہمیں مطلب اللہ کرے میری یہ بات غلط ہو، لیکن پتہ نہیں ہم اس کے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ پہلا سیلاب کہاں سے گزرے گا؟ وہ ان سابق قبائلی علاقوں سے گزرے گا، اور پچھلے 2 سال میں ان کا جو انفراسٹرکچر ہے، ان کا بجٹ ہے، ان کے جو حقوق ہیں، ان کے بارے میں جو کچھ صورتحال پیدا ہوئی ہے،
بہت ہی زبردست زرخیز زمین ہے. اگر میں پاکستان کا دشمن ہوں اور ان علاقوں میں جو اگلے 6 مہینے میں انسانی سیلاب آنے والا ہے اس سے میں پورا فائدہ نہ اٹھاؤں. بالکل. تو یہ جب اگر آپ سے یہ جانی خیر نہیں ہینڈل ہو رہا تو اگلے 6 مہینے میں جو سچویشن پیدا ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ خود سوچ لیں گے کیسے ہینڈل کریں. بالکل. اور یہ جو ٹیمپلیٹ ہے ہینڈلنگ کی, اگر یہاں پر ہم ہینڈلنگ کا لفظ استعمال کریں, حالانکہ کہیں سے فٹ نہیں ہوتا, اگر یہ ٹیمپلیٹ ہے تو پھر تو اللہ ہی بچائے. صحیح بات. تو اگین میرا خیال ہے کہ بہتر کہ اگر یہ چنگاری اب جو تھوڑی سی اب بھڑک رہی ہے, اس سے پہلے کہ یہ پوری بستی کو جلا دے تو بہتر ہے. اب مجھے پتا ہے میں تھوڑی ڈرامیٹک بات کر رہا ہوں, بستی شاید نہیں جلے گی, لیکن پھر بھی مجھے نہیں پتا کہ چیف منسٹر محمود خان کو کیا چیز روک رہی ہے. پچھلی دفعہ بھی ایونچولی وہ گئے, انہوں نے معاہدہ کیا ایونچولی, لیکن ابھی بھی آپ جا کر کے کم از کم ان کو یہ یقین دہانی تو کرائیں. اور وہ کیا مانگ رہے ہیں آپ سے, مجھے بتائیں. وہ کوئی اور ایسی ڈیمانڈ ہے جو کہ پوری نہیں ہو سکتی؟ بہت لوگوں نے بہت ڈیمانڈز کی ہیں, ان کی ڈیمانڈز کبھی نہ کبھی ایونچولی جا کر کسی نے ایڈریس کی ہیں, تو یہاں پر بھی کر لو. اگین اسٹیشن ٹائم سیوز 9. صحیح بات. تو جانی خیل دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. ایک اور وہ ہے سینیٹر عثمان کاکڑ جو گزشتہ ہفتے گر گئے تھے اپنے گھر میں, اور کہا یہ گیا کہ برین ہیمریج ہو گیا ہے. پھر ایئر ایمبولنس کے ذریعے ان کو کراچی لایا گیا اور وہ وفات. آج مسلم باغ میں ان کا جنازہ ہوا اور ایک جمع غفیر تھا وہاں پر, بلکہ یہاں سے انہیں بائی کار لے جایا گیا. تو ہب چوکی سے لے کر کے ہر جگہ لوگوں نے سائٹ پر قطاریں بنا کر جو ہے ان کے ساتھ تعزیت کے لیے کھڑے ہوئے, اور جو ایونچولی پھر وہ مسلم باغ پہنچے. سینیٹر عثمان کاکڑ جو ہیں وہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ایک سرگرم رکن تھے, اور جس طرح سے وہ اسمبلی میں بولا کرتے تھے, سینٹ میں ایوان بالا میں ان کی تقریریں آج بھی جو ہے وہ لوگ یاد کرتے ہیں. بہت جلدی چلے گئے, اور اس بارے میں ان کی فیملی نے کچھ شکوک و شبہات کا بھی اظہار کیا. جو ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے البتہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں کوئی تشدد نہیں ہے. اور وہاں میں نے کوئٹہ میں بھی چیک کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ان کا اپنا گھر جو ہے شہباز ٹاؤن میں, جہاں ان کی فیملی کہتی ہے کہ ان کے بیٹھک میں شاید کچھ لوگ آئے اور انہوں نے انہیں جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی. تو فی الحال جو CCTV فوٹیجز ہیں یا جس طرح کی وہاں سیکیورٹی تھی, تو کوئی ابھی تک پولیس کو بہرحال کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا ہے. بہرحال تحقیقات ضرور ہونی چاہیے, پروونشل لیول پر کم از کم اپنے طور پر کروا سکتی ہے. ایک وقفہ لے لیتے. ویلکم بیک. اور بات کریں گے کہ اچانک کراچی میں آپ نے سنا کہ سوئی سدرن گیس والوں نے کہا کہ گیس جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, ابھی شارٹیج ہے ہمیں گیس کی اور مینیج کرنا پڑے گا لوڈ. پھر آج جو ہے ایک ان کا نوٹیفیکیشن بھی نکلا, انہوں نے کہا کہ ہم انڈسٹری کے لیے 100% گیس جو ہے بند کر رہے ہیں. کل کہ ہم انڈسٹری کے لیے نان ایکسپورٹ انڈسٹری 22 تاریخ سے ٹل فردر آرڈرز ختم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ لوگوں کے جنرل انٹرسٹ میں ہے, کیونکہ جو ایک ویل ہے ان کا بیسیکلی انہوں نے یہ کہا کہ جو میجر فیلڈ ہے ایک ان کی کنڑ پساکی ڈیپ جو ہے وہ اینول اس کی جو ہے مینٹیننس ہونی ہے اور 21 دن اس میں لگیں گے. اچھا, گیس کی شارٹیج ظاہر ہے پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے گیس کے ذخائر بہت تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے LNG کی طرف رخ کیا. LNG پہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اب ہمیں شارٹیج نہیں ہوگی اور جو گیپ ہے وہ فل ہو جائے گا, مگر اب کچھ ایسا ہو رہا ہے زرار کے کوئی LNG ٹرمینلز کی بھی بات ہو رہی ہے, کہ اینگرو کے ٹرمینل کی بات ہو رہی ہے, اور دوسرے جو آج وزیر اعظم کو اسپیشل اس پہ میٹنگ بھی کرنی پڑ گئی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اچھا یہ جی بالکل, اچھا سمجھ مجھے بھی نہیں آ رہا تھا. تو جب سمجھ نہیں آتی کسی چیز کو, بندہ سوچتا ہے کہ یار جس کو سمجھ آ رہی ہے اس کی بات سے بات شاید, اور شاید پھر ہمیں بھی. تو آج میں پڑھا تھا, آپ نے بھی پڑھا ہے, اریبہ شاہد صاحبہ کا
एक आर्टिकल प्रॉफिट मैगज़ीन में, और प्रॉफिट मैगज़ीन बहुत अच्छी बिजनेस एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट की मैगज़ीन है पाकिस्तान में, वुड रिकमेंड यू रीड इट। और उन्होंने इस गुठली को सुलझाने की कोशिश की है। तो अरीबा इज जॉइनिंग अस। थैंक यू अरीबा फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। अब हमें थोड़ा सा अगर आप समझा सकें जी, आप हमें थोड़ा सा अगर समझा सकें कि ये क्या कोई अनरिजॉल्वेबल क्राइसिस क्रिएट हुआ है, ये कोई टर्फ वॉर चल रही है, या बेसिक मिसकम्युनिकेशन है? मतलब क्या ये एलएनजी का सिचुएशन के मसला क्या है? कि नालायकी है जो हमेशा, आई मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए हैं, पिक वन। और टू बी ऑनेस्ट एक वर्ड का आंसर है इस पे, एंड वो है कि स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस। अब हर चीज की मेंटेनेंस होती है उस तरह से। एक ये टर्मिनल लगा हुआ है, ये एक शिप है जो पानी में तैर रहा है, और ये 24 घंटे काम कर रहा है फॉर द पास्ट 5 to 6 years, और इसकी अब मेंटेनेंस की बारी आ चुकी है। अब ये कोविड की वजह से डिले हो गई इसकी मेंटेनेंस, वरना 1 साल पहले हमें पता चल जाता कि उस दिन मेंटेनेंस होनी है। अब कोविड की वजह से मेंटेनेंस आगे बढ़ती गई, तो सिंस 2 दफा एक्सटेंशन मिल चुका है, तो इस शिप की जो रीगैसिफाई और स्टोर भी करता है एलएनजी, इसकी मेंटेनेंस का हमें बताया गया मार्च में। अब मार्च में बताने के बाद अब जून 30 इज द डे जहाँ पे इस शिप को जाना है हमारे पोर्ट से ड्राई डॉकिंग के लिए। ड्राई डॉकिंग का मतलब मेंटेनेंस के लिए। सो इन शॉर्ट दिस इज नॉट, ये लॉन्ग टर्म कोई शॉर्टेज नहीं पड़ रही हमें, बस कुछ दिन का मसला होगा while the ship is leaving, और जब तक हमारे पास रिप्लेसमेंट शिप ना लग जाए। अच्छा अरीबा, अब यहाँ पर एक सवाल है कि ये क्या नॉर्मल है? अब जाहिर है कि रूटीन में दुनिया भर में और हमारे यहाँ भी ऐसा होता होगा कि आपको पता है, और अगर 4 महीने पहले से आपको पता है कि जी इसकी मेंटेनेंस होनी है, तो कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट, कोई अब मैं पता नहीं इसमें क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन कोई ऐसी कोई मैकेनिज़्म कि ये जो मेंटेनेंस के दौरान भी सप्लाईज किसी तरह इतने स्टोर हों या चले, इसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर? देखिए, देयर इज नो डाउट कि टाइमिंग बहुत बुरी है इस मेंटेनेंस की, बिकॉज जून जुलाई आपके पीक लोड टाइम होता है कि आपका कादिर गैस फील्ड मेंटेनेंस हो रही है, इंडस्ट्रीज को चाहिए, हाउस होल्ड्स को चाहिए, सो टाइमिंग तो काफ़ी बुरी है, सो देयर इज नो डाउट देयर। लेकिन as far as it's concerned, ये 2 दिन लगेगा इनफैक्ट कि लेट्स से कि एक्सक्विजिट जो शिप है जो अभी लगी हुई है उसको अनप्लग होने में, और सिकोया जो रिप्लेसमेंट शिप आ रही है उसको प्लग होने में। तो ये 2 दिन लगेंगे जिसपे हमें गैस नहीं मिलेगी, और उसके बाद 92% तक आ जाएगी विद इन द नेक्स्ट 4 to 5 days। तो 2 दिन बहुत मुश्किल है, बाकी इट्स ओके, मतलब देयर इज अ रिप्लेसमेंट शिप। ठीक है, सो इट विल जस्ट टेक अ लिटिल टाइम फॉर इट टू प्लग इन। अच्छा, आपके आर्टिकल में आपने ये भी कहा है कि शायद एक जो मसला है, और ये शायद इस शिप तक महदूद नहीं है, वो आपने कहा था कि टू मेनी शेफ्स हैं, कि ये जो शिप है एक्सक्विजिट, इसकी जो स्टेटस है इसके ऊपर भी काफ़ी कंफ्यूजन रही है, और एक साइड पर एंग्रो है, एक साइड पर वफाकी कबीना है। ये अगर थोड़ा सा हमें समझा सकें कि आपका क्या मतलब था। तो देखें, ये जो शिप है ये एंग्रो की शिप नहीं है, ये एक कंपनी है कॉल्ड एक्सेलेंस, उनकी शिप है, एक्सेलरेट की शिप है, और इस शिप का नाम है एक्सक्विजिट। सो एक्सेलरेट की डिसीजन है कि क्योंकि इनको बोला गया क्लास सोसाइटी मतलब रेगुलेटरी बॉडी ने बोल दिया कि इसकी मेंटेनेंस होनी है और उसके बाद इसकी इंश्योरेंस नहीं होगी, तो एक्सेलरेट ने बोला इसकी मेंटेनेंस होनी है। अब इसमें जो है उसूली तौर पे द पेट्रोलियम डिवीजन, उसको इन्वॉल्वमेंट होना, एनर्जी, इनकी इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, लेकिन द मिनिस्ट्रीज आर फाइटिंग अमंग्स्ट देमसेल्व्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री को लग रहा है कि इससे हमारी ग्रोथ रुकेगी, मैरीटाइम मिनिस्ट्री को लग रहा है कि ये जो अगला शिप आ रहा है जो रिप्लेसमेंट वाला सिकोया, वो इवन दो इट्स टेम्पररी, उनको लग रहा है कि ये परमानेंटली आ रहा है, और अगर ये परमानेंटली आ रहा है तो जो 2 और नए LNG टर्मिनल्स लग रहे हैं उसके ऊपर ये एक प्रॉब्लम होगी, बिकॉज इनके पास ज़्यादा कैपेसिटी हो जाएगी जो इनको अलाउड नहीं है। तो आपस में मिनिस्ट्रीज लड़ रही हैं इस पे। हाउएवर इन रियलिटी, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, शिप आपकी नहीं है, जिस कंपनी की है वो उसको मेंटेनेंस के लिए लेके जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके रीबा, यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू जाएगी।
ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے گیس, LNG اور اس طرح کی چیزوں سے. ہمارے ساتھ ہیں اریبہ شاہد صاحبہ, رپورٹر فرام پروفٹ میگزین. اچھا اریبہ, اب یہ ٹھیک ہے 2-3 دن کی ڈیلے آئے گی, پھر چیزیں بحال ہو جائیں گی. سوئی سدرن گیس جو ہے وہ کافی اس وقت پریشان لگ رہے ہیں, اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ شاید ان کو لیکوڈیٹی ڈیمیجز کا سامنا پڑے گا, مطلب ان کو نقصان ہوگا. آپ ذرا سمجھا سکتی ہیں مجھے کہ ان کا ایگزیکٹ اعتراض کیا ہے یہاں پر؟ اوکے, سو سوئی سدرن گیس کمپنی گیس دیتی ہے سوئی ناردرن گیس کمپنی کو. ٹھیک. تو کیونکہ وہ ان کو گیس نہیں دے پائے گی بیکاز ان کو LNG ٹرمینل سے نہیں مل رہی ہے, تو ان ایکسچینج ان کو لیکوڈیٹی ڈیمیجز دینے پڑیں گے. اب اس وجہ سے وہ پش کر رہے تھے کہ یہ جو ڈرائی ڈاکنگ کا جو وہ ہے یہ ہو اگست میں, کیونکہ اگست میں ان لوگوں کے پاس اسکیجول مینٹنس, اسکیجول شٹ ڈاؤن کا SSGC اور SNGL کے بیچ میں ایک اگریمنٹ تھا. تو پیسے نہیں دینے پڑیں گے, تو ایک دوسرے کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے. تو کافی کوشش سب نے کی کہ یہ بڑھ جائے اگست تک, لیکن کیونکہ اگین جیسے پہلے بول چکے اینگرو کا شپ ہے نہیں ہے, اینگرو صرف ریکویسٹ کر سکتا ہے, تو وہ ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں ہوئی, اور جون 30 ہارڈ اسٹاپ ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اریبہ, جیسے ہمارا ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, اسی طرح یہ SSG نے بھی کہا ہے کہ ہم ایک جو ہے نا کرٹیکل جنکچر پہ آ گئے ہیں, نازک موڑ پر آ گئے ہیں, اور ان اوائڈیبل ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے, جیسے آپ نے LNG کے بارے میں کہا کہ پلان جو ہے وہ نہیں ہو پایا ایز پر جو مینٹیننس تھی یا جو ری گیسیفیکیشن وغیرہ, یہاں پر بھی یہ جون 22 کو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, لیٹر نکالتے ہیں کہ آج ہی سے سب کچھ بند ہے. تو انڈسٹری کو اچانک آپ بند کر دیں گے 100%, تو وہ پوچھیں گے نہیں کہ بھائی کوئی نوٹس دے دیتے, کچھ ایسے کر لیتے. یہ سارا ہم بالکل اینڈ پہ آ کے جب پتہ لگ جاتا ہے اب کوئی چارہ نہیں ہے, تب ہم کہتے ہیں کہ اچھا یار مطلب بس بند ہے. اب یہ تھوڑی سی کنفیوزنگ بات اس طرح سے ہے, کیونکہ مارچ 30 میں جب سارے اداروں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ڈرائی ڈاکنگ کا سلسلہ ہونا ہے, تو اس حساب سے پہلے سے انڈسٹریز کو انٹیمیٹ کیا جا سکتا تھا, پہلے سے لوڈ مینجمنٹ کیا جا سکتا تھا, جو کہ نہیں کیا گیا, کیونکہ کافی حد تک کوشش کرنی کی ہے کہ گورنمنٹ کوئی طریقے سے اس ڈرائی ڈاکنگ کو ابھی روک دے. لیگل ٹیم بیٹھی ہے اس سلسلے میں, اور پھر اب پرائم منسٹر صاحب بھی اب اس بات پہ بیٹھ گئے. تو کافی حد تک یہ تھا کہ پتہ نہیں کیوں اداروں کو لگ رہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا یا یہ لوگ روک سکیں گے. تو ابھی ہر چیز وزیر اعظم تک کیوں جاتی ہے؟ کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ آپس میں کیونکہ اگین یہ جو جس طرح آپ سمجھا رہی ہیں, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار دا ایکسپلینر, یہ تو بڑا ایک روٹین کا مسئلہ نہیں لگ رہا, اور یہ ساری چیزیں مطلب مہینوں سے آپ کو پتہ ہیں. یہ وہی ہے جیسے وہ جب ملک بھر میں بجلی چلی گئی تھی کہ سر وہ ایک مینٹیننس کرنی تھی, ہم بھول گئے ہیں. تو مطلب ہم بھی اپنے گھر میں مینٹیننس ہی کر رہے ہوتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ یار گاڑی کی آئل کا فلٹر چینج ہونا ہے. اور جب بات وزیر اعظم تک جاتی ہے ظاہر ہے انہوں نے کوئی جادو کی چھڑی تو گھمانی نہیں ہے, انہوں نے بھی نیچے ہی کہنا ہے کہ بھئی آپس میں بیٹھ کر, بالکل نہیں جانی چاہیے نا, کہ اسی لیول پہ حل ہو جائے. یا ایبسولوٹلی. اگر دیکھا جائے تو تابش گوہر, حماد اظہر, جو ریلیونٹ پیپل ہیں وہ کافی سپورٹیو تھے اس پہ, اینڈ دے انڈرسٹوڈ کہ کیا ہو رہا ہے. تو الٹا ان کو ڈریسنگ ڈاؤن مل رہی ہے باقی کیبنٹ ممبر سے کہ آپ بہت لینینٹ ہو رہے ہیں انگرو کی طرف, اور اس طرح سے یہ ہو رہا ہے کہ آپس میں منسٹرز لڑ رہے ہیں. دا فائنانس منسٹری, دا ریلوے منسٹری, دا میریٹائم منسٹری, وہ سارے انوالو ہو گئے اس میں. تو اگین اس میں یہ ہے کہ آئی تھنک یہ بات وزیر اعظم تک ایسکلیٹ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ منسٹریز آپس میں لڑ پڑی ہیں. مطلب ابو کے پاس جانا پڑ رہا ہے, لیکن NRO کسی کو نہیں ملے گا, یہ ہرگز نہیں. اور یہ جو مافیاز ہیں نا یار, بس اب تم چیک کرنا. جی تھینک یو ویری مچ اریبہ فار آل آف دیٹ. اور تھوڑی سی سمجھ مجھے بھی آئی ہے, آپ کو تھوڑی سی سمجھ آئی ہے ان سے. ایک جو اگین جب سمجھ آتی ہے تو پھر تھوڑا سا ٹینشن, پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے, تو اب لوگوں کو کیا بتائیں. یہ ایک مسئلہ ہے, لیکن پتہ ہے اس میں اب ظاہر اب لوگ کہیں گے کہ یار اب تو مطلب آپ صرف نیگیٹو ہی دیکھ سکتے ہو یار, کوئی پازیٹیو نہیں دیکھ سکتے. اگین بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اس میں انوالو ہونا پڑا, کیونکہ منسٹریز ایک دوسرے سے منسٹریز ڈپارٹمنٹ, حالانکہ میں نے نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے جو, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ فوراً آپ ہیں یا سمجھ لیں ہم دونوں ڈپارٹمنٹ ہیں, آپ کا یہ ہوگا میرے کندھے پہ ڈال دو, میرا یہ ہوگا آپ کے کندھے پہ ڈال دو کہ سر یہ اس کا مسئلہ تھا. یہ وہ امی کا وہ واٹس ایپ میسج ہے کہ ابو گھر آئیں گے نا تو پھر تمہیں پتہ لگے گا. ہاں بالکل. وہ اپنی جگہ
مجھے جو چیز سے تھوڑی سی خطرہ تھا کہ ایک ہم نے ایکچولی بظاہر یا کم از کم اسٹیٹمنٹس کی حد تک ایک پورا ایک نیریٹو چل رہا ہے کہ جی ہم جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامک کی طرف جا رہے ہیں. اچھا اب کہنا بڑا آسان ہے لیکن جیو اکنامکس میں اتنے مختلف پرزے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک بڑی اسموتھ رننگ رکھنی ہوتی ہے. تو اگر ایک بڑی سمپل روٹین ایشو آپ کے منسٹیریل لیول پر کوآرڈینیٹ نہیں ہو رہا, کچھ منسٹرز کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ جو شپ ہے یہ اینگرو کی شپ نہیں ہے, یہ ایک تھرڈ پارٹی کی شپ ہے, یہ سمجھانا پڑ رہا ہے اور وہ سمجھنے سے انکار کر رہے ہیں, تو دیٹ از اے پرابلم. بیکاز اگر آپ سے یہ مائنر لوجسٹیکل چینز مینٹین نہیں ہو رہے تو پھر بڑی باتیں کرنا آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا شاید قدر مشکل ہوگا. بالکل, اور نہ صرف مشکل ہوگا, یہ پرابلمس ریزالو نہیں ہوں گی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ذرا سی بھی پرابلم ہو تو آپ سیدھا وزیر اعظم کے پاس جائیں گے, سر آپ وہ کریں. وزیر اعظم بھی کہے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس ساری صورتحال میں. اور میں صرف سوچ رہا ہوں اس وقت انڈسٹریلسٹ کا, کیونکہ اس وقت ہم چاہ رہے ہیں کہ کووڈ سے اللہ کا شکر ہے ہم نکلے ہیں, ہماری ایکسپورٹس بڑھیں اور خاصا کام بھی ہو رہا ہے. آپ انڈسٹری کو 100% ختم کر دیں گے تو پھر آگے وہ کیا ہوگا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ انڈسٹری کو انشور کیا جاتا ہے کہ انڈسٹری کو میکسیمم آپ دیں, اور اگر ڈومیسٹک لوڈ مینجمنٹ بھی ہوتا ہے تو سمرز ہیں, آپ اس میں لوڈ مینجمنٹ کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈومیسٹک کو پریفر کر دیں. پاپولر تو یہی ہے کہ ہاں جی لوگ خوش ہیں کہ اچھا ہمارا نہیں ہوگا, لیکن جو اس کی کاسٹ پہ ہوتی ہے پھر انڈسٹریز کو اب ظاہر ہے وہ پھر بھی آپ شکر کریں کہ یہ صرف نان ایکسپورٹ انڈسٹریز کو ٹارگٹ کیا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اچھی بات ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اصولاً ان کا کاروبار چلنا ہے, وہ بھی معیشت کے پہیے چلاتے ہیں, لیکن کم از کم اتنا ہے, اور اتنا ہے ہمارے پاس کہ یہ اگلے 2-3 دن میں ریزالو ہو جائے گا. لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلی دفعہ کیا ہو. اور آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.